अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे अजीज़ों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर वाफ़ियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है सुलासी मज़ीद फ़ी का, और पिछली क्लासेस में हमने बाब इफ़आल को मुकम्मल कर लिया। मुझे उम्मीद है आपने पिछली क्लासेस को देखा होगा और समझा भी होगा। अगर अभी तक आपने पिछली तमाम क्लासेस को नहीं देखा है तो उन तमाम क्लासेस का जो लिंक होगा वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। और पिछली वीडियो को देखने के लिए आप यहाँ पर जो आई का बटन देख रहे हैं इस पर आप क्लिक कीजिए और उस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देख लीजिए, और सवाब की नीयत से वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। तो आज की क्लास में हम दूसरे बाब को पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है बाब तफ़ईल। आप सबसे पहले इसको अपनी कॉपी पर नोट करें, बाब तफ़ईल। हमने सुलासी मज़ीद फ़ी के अंदर पहले बाब इफ़आल को मुकम्मल कर लिया। आज हम इंशाअल्लाह बाब तफ़ईल को शुरू कर रहे हैं। आपको ये बात मालूम है कि मज़ीद फ़ी जो है ये भी सुलासी होते हैं, यानी ऐसे अफ़आल जिनका मादा जो होता है वो 3 हरूफ पर मुश्तमिल होता है। और आपको याद है कि हमने अबवाब के एतबार से 2 किस्में पढ़ी हैं। पहली किस्म क्या है? सुलासी मुजर्रद, और दूसरी किस्म क्या है? सुलासी मज़ीद फ़ी। सुलासी मुजर्रद से क्या मुराद है? यानी जिनके माजी के पहले सिगे में मादे के 3 ही हरूफ हों। क्या हो? मादे के 3 ही हरूफ हों, कोई ज़ायद हरफ ना हो, कोई एक्स्ट्रा हरफ ना हो। फॉर एग्जाम्पल फ़अला, फ़अला, फ़ा आइन लाम, ये तीनों आपके मादे के 3 हरूफ हैं। अब आप देख सकते हैं कोई ज़ायद हरफ यहाँ पर नहीं आ गया, ठीक। और सुलासी मज़ीद फ़ी के अंदर क्या होता है? वहाँ पर ज़ायद हरफ आ जाता है, कहीं ना कहीं ज़ायद हरफ आ जाता है। और हमने बाब इफ़आल को पढ़ा है, और आप याद रखें कि जिनके माजी के पहले सिगे में मादे के 3 हरूफ के अलावा कुछ ना कुछ ज़ायद हरफ हो तो हम उसे सुलासी मज़ीद फ़ी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने बाब इफ़आल में पढ़ा है अफ़अला युफ़इलु। अब आप देख सकते हैं ये जो अफ़अला है इसमें फ़ा आइन लाम ये आपके मादे के 3 हरूफ हैं। अब इसमें ज़ायद क्या है? इसमें ज़ायद ये शुरू वाला हमज़ा है, तो ये आपका सुलासी मज़ीद फ़ी हो गया। तो मुजर्रद और मज़ीद फ़ी में यही फ़र्क है। मुजर्रद में कोई ज़ायद हरफ आपको नहीं मिलता, सिर्फ आपको मादे के 3 ही हरूफ मिलते हैं माजी के पहले सिगे में, और मज़ीद फ़ी में आपको माजी के पहले सिगे में जो है मादे के 3 हरूफ के अलावा कोई ना कोई हरफ जो है ज़ायद मिलता है। ठीक है जी। तो आज हम बाब तफ़ईल को पढ़ रहे हैं। अब जो भी अबवाब हम इंशाअल्लाह आज से पढ़ेंगे, यानी बाब तफ़ील हम पढ़ेंगे, बाब मुफ़ाअला वगैरह वगैरह जो हमने अबवाब पढ़ने हैं सुलासी मज़ीद फ़ी के अंदर, उनमें क्या होगा कि जो हम उन अबवाब को पढ़ेंगे तो साथ साथ जो है हरूफ जो है वो ज़ायद होते चले जाएंगे, तो उनको आपने समझ लेना है। ठीक है इंशाअल्लाह। चलिए भाई, अच्छा, बाब तफ़ईल के बारे में भी आपने एक चीज़ याद रखनी है। जिस तरीके से आपने बाब इफ़आल के अंदर याद रखा कि जब भी आप बाब इफ़आल को सुनते हैं तो आपके जहन में उसका माजी और मुज़ारे आ जाता है। बाब इफ़आल का माजी और मुज़ारे क्या है आपको अब बनाना आ जाएगा, क्योंकि हमने पिछली क्लास में बड़ी मेहनत की है। बाब इफ़आल को सुनते ही आपके जहन में आता है अफ़अला युफ़इलु, ये किसका माजी और मुज़ारे है? बाब इफ़आल का। लेकिन जब आप बाब तफ़ईल को सुनेंगे तो आपके जहन में भी बाब तफ़ईल का माजी और मुज़ारे आ जाना चाहिए। तो वो माजी और मुज़ारे आपने याद करना है। एक बार याद हो गया तो इंशाल्लाह गर्दानें बनाने बहुत आसान होंगी, और कुरान के अंदर जब इस पैटर्न पे जो यानी जो इसमें हमारे माजी और मुज़ारे आएंगे उस पैटर्न पे जब आपके अल्फाज आएंगे तो माना समझना आसान होगा। ठीक है जी। तो बाब तफ़ईल का जो माजी और मुज़ारे है वो है, इसको नोट कीजिएगा, वो है फ़अला युफ़अइलु, युफ़अइलु। ठीक है जी, फ़अला युफ़अइलु। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर आइन के ऊपर क्या है भाई? शद है। यानी इस शद का मतलब ये है कि इसमें आइन जो है वो 2 बार है, क्योंकि हमारा जो मादा है वो है फ़ा आइन लाम, लेकिन आइन 2 बार आ गया। अब यहाँ पर ये जो एक्स्ट्रा वाला आइन आ गया ये आपका ज़ायद है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? इसको हम मज़ीद फ़ी कहते हैं। ठीक, सुलासी मज़ीद फ़ी, यानी मादे के 3 ही हरूफ हैं, लेकिन ये जो आइन एक्स्ट्रा आ गया शद के साथ तो ये आपका ज़ायद आ गया। बात क्लियर होगी? तो ये हमारा बन गया फ़अला युफ़अइलु, और इसका मस्दर जो बनेगा वो बनेगा तफ़ईलन। क्या? तफ़ईलन, यानी तफ़ईलुन इसी नाम की वज़न पे जो है इसका मस्दर भी आता है। तो मसादर को अभी हम छेड़ने नहीं वाले, लेकिन याद रख सकते हैं फ़अला युफ़अइलु तफ़ईलन। बात यहाँ तक क्लियर होगी? तो अब आपने जान लिया कि जब भी आप बाब तफ़ईल को सुनोगे या देखोगे तो आपके जहन में उसका माजी फ़अला और मुज़ारे युफ़अइलु आ जाना चाहिए। फिर गर्दान ऐसे ही चलेगी, फ़अला फ़अला फ़अलु फ़अलत फ़अलता फ़अलना फ़अलता फ़अलतुमा फ़अलतुम फ़अलती फ़अलतुमा फ़अलतुन्ना फ़अलतु फ़अलना।
تو اس طریقے سے آپ نے گردان کرنی ہے. یفعلو یفعلان یفعلون تفعلو تفعلان وغیرہ وغیرہ، اس طریقے سے اب آپ نے گردان کرنی ہے. بات یہاں تک کلیئر ہوگی؟ تو سب سے پہلی بات، باب تفعیل کو سنتے ہی ماضی اور مضارع آ جانا چاہیے. اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے باب افعال کی خصوصیت بھی جانی تھی. باب افعال کی خصوصیت کیا تھی؟ کہ باب افعال کیا کرتا ہے کہ وہ لازم فعل کو متعدی بناتا ہے. ہم نے کیا جانا تھا باب افعال کے بارے میں؟ کہ وہ لازم فعل کو متعدی بناتا ہے. اسی طریقے سے باب تفعیل کی بھی اپنی خصوصیات ہیں. جس طریقے سے باب افعال کی اپنی خصوصیت تھی، اسی طریقے سے باب تفعیل کی بھی اپنی خصوصیات ہیں. سب سے پہلی خاصیت یہ ہے، سیم جس طریقے سے باب افعال کے اندر آپ نے جانا کہ لازم فعل متعدی بن جاتا ہے باب افعال کے اندر، اور یہاں پر بھی یاد رکھیں یہ بھی لازم افعال کو متعدی بنائے گا، یہ بھی لازم فعل کو متعدی بنائے گا. میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں، یہ بھی لازم افعال کو متعدی بنائے گا. ٹھیک، یہ بھی لازم فعل کو متعدی بنائے گا. لیکن دوسری بات جو آپ نے یاد رکھنی ہے، اگر آپ یہ دوسری بات یاد نہیں رکھیں گے تو قرآن کے اندر آپ دیکھیں گے کہ کہیں پر باب افعال والا وزن آ رہا ہے اور کہیں پر باب تفعیل والا آ رہا ہے. معنی آپ کو سیم ملیں گے لیکن آپ کنفیوز ہو جائیں گے، بھائی یہاں پر اگر سیم معنی آ رہا ہے تو اس کو لکھنے کی ضرورت کیا تھی، اس کو لکھنے کی ضرورت کیا تھی. قرآن کے اندر ویسے تو موجود ہے، اس میں تو ہم کوئی سوال نہیں کر سکتے، لیکن کہیں عربی عبارت میں کہیں پر ایسا آ گیا تو وہاں آپ سوال کر سکتے ہیں. قرآن میں جس طریقے سے ہے وہاں پر سوال کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ یہ کلام جو ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لا ریب فی، ٹھیک، اس میں کوئی شک نہیں ہے. جس طریقے سے نازل ہوا ہے، جس طریقے سے ہم تک پہنچا ہے، ہم اسی طریقے سے سلامتی کے ساتھ اس کو پڑھ رہے ہیں. ٹھیک، بہرحال لیکن عربی زبان کو سمجھنے کے لیے یہ بات آپ کو معلوم ہونی چاہیے. سب سے پہلا کام، یہ بھی لازم افعال کو متعدی بناتا ہے. ٹھیک، اور دوسری بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ باب تفعیل میں ایک فرق یہ ہے کہ باب افعال میں کسی کام کو ایک مرتبہ کرنے کا مفہوم ہوتا ہے. فرق اگر آپ کو سمجھنا ہے، باب افعال میں کیا ہوتا ہے کہ کسی کام کو ایک مرتبہ کرنے کا مفہوم ہوتا ہے، جبکہ تفعیل میں عموماً کسی کام کو درجہ بدرجہ اور تسلسل سے کرنے کا یا کثرت سے کرنے کا مفہوم ہوتا ہے. یہ بات آپ نے سمجھنی ہے. انشاءاللہ میں مثال بھی دوں گا قرآن سے، لیکن اس بات کو سمجھ لیجئے گا. فار ایگزامپل ہم یہاں پر لکھتے ہیں، میں آپ کو ایسے مثال دوں، کوئی شخص آپ کے پاس آتا ہے، وہ آپ سے کسی جگہ کا پتہ پوچھتا ہے، تو آپ اس کو سمپلی بتا دیتے ہیں اور وہ چلا جاتا ہے. تو یہ ہو گیا اعلام. کیا ہو گیا؟ یہ ہو گیا اعلام، یعنی باب افعال کے وزن پر. یعنی آپ نے اس کو جانکاری دی ٹو دا پوائنٹ، بھائی فلاں جگہ کا پتہ یہ ہے، تو وہ چلا گیا. لیکن جس چیز کے بارے میں آپ بار بار کسی کو بتائیں، جس چیز کے بارے میں بار بار آپ کسی کو تعلیم دے، نالج دے، تو وہ ہمارا ہوتا ہے تعلیم. کیا ہوتا ہے؟ تعلیم. اور یہ تعلیم کس وزن پر ہے؟ تفعیل کے وزن پر ہے. یعنی آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ یہ جو تفعیل جو ہے، باب تفعیل، اس وزن پر جب آپ کا کوئی صیغہ آئے گا تو یوں سمجھ لینا اس میں کیا ہوتا ہے کہ کسی کام کو درجہ بدرجہ اور تسلسل سے کرنے کا یا کثرت سے کرنے کا مفہوم ہوتا ہے. یعنی اس میں کنٹینیوٹی ہوتی ہے. ہاں، اس میں کنٹینیوٹی ہوتی ہے، یعنی اس میں تسلسل ہوتا ہے، کنٹینیوٹی. جس طریقے سے قرآن نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر کیسے نازل ہوا؟ تسلسل. اس میں کیا تھا؟ تسلسل تھا، یعنی وہ کنٹینیو نازل ہوتا رہا. وہ ایک بار میں نازل نہیں ہوا نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر. قرآن کیسے نازل ہوا؟ قرآن آہستہ آہستہ رک رک کر جو ہے نازل ہوا. جبریل امین آتے تھے علیہ السلام اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو قرآن سناتے تھے. ٹھیک ہے نا؟ تو نبی علیہ السلام اس آیت کو یاد کرتے تھے. تو قرآن جو آیا وہ تسلسل کے ساتھ آیا. لیکن باقیہ جو کتابیں ہیں وہ یک بار آئیں، وہ ایک ہی بار میں آئیں. تو اس چیز کو اب آپ نے سمجھ لیا کہ سب سے پہلی بات کہ یہ لازم فعل کو کیا بنائے گا؟ متعدی بنائے گا. اور تفعیل کے بارے میں آپ نے جانا کہ یہ عموماً کسی کام کو، یہ بھی آپ لکھیں، کسی کام کو، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اس کو چھوڑیے گا نہیں، کسی کام کو درجہ بدرجہ تسلسل ہم کہتے ہیں کنٹینیوٹی کو. ٹھیک ہے نا؟ درجہ بدرجہ اور تسلسل سے کرنے، تسلسل سے کرنے یا کثرت سے کرنے کا مفہوم، یا کرنے کا مفہوم کیا ہو؟ مفہوم دیتا ہو یا مفہوم ہوتا ہے.
ٹھیک، کسی کام کو درجہ بدرجہ اور تسلسل سے کرنے یا کثرت سے کرنے کا مفہوم ہوتا ہے۔ تو اب آپ نے جان لیا کہ باب تفعیل ایک تو لازم افعال کو متعدی بنائے گا، سیم جس طریقے سے باب افعال میں اس نے ورک کیا تھا، لیکن ایک یہ چیز جو ہے یہ بڑی خاص بات ہے، اس کی مثال بھی انشاءاللہ آئے گی قرآن میں آپ کو ابھی دوں گا، لیکن اس کو سمجھ لیجئے، کسی کام کو درجہ بدرجہ تسلسل سے کرنے یا کثرت سے کرنے کا مفہوم ہوتا ہے۔ بات یہاں تک کلیئر ہوگی؟ میں بار بار اس لیے دہرا رہا ہوں تاکہ بات پوری سمجھ میں آ جائے، کیونکہ یہ سنت نبوی ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک بات کو دو مرتبہ 3 مرتبہ دہرا جائے تو بات انشاءاللہ سمجھ میں آ جاتی ہے، کیونکہ ہماری ویڈیو جو ہے وہ عمر رسیدہ لوگ بھی دیکھ رہے ہیں تاکہ ان کی سمجھ میں آ جائے، اس لیے میں بار بار اس کو دہرا رہا ہوں، تکرار کر رہا ہوں تاکہ بات سمجھنی آسان ہو جائے۔ تو اس کو آپ نے سمجھ لیا بھائی، چلے بھائی اس کو میں مٹا دیتا ہوں، اب آپ نے اس کو یاد رکھنا ہے صرف، ٹھیک؟ چلے اب میں آپ کو یہاں پر سمپل ایک مادہ دے دیتا ہوں اور اس مادے کو انشاءاللہ ہم یوز کریں گے، ٹھیک؟ زیادہ ٹائم ویسٹ نہیں کرتے ہیں، میں یہاں پر ایک مادہ لکھتا ہوں نون زا لام۔ نون زا لام، جب میں نے یہ مادہ لکھا، آپ اس کو باب افعال پر بھی ڈال سکتے ہیں، لیکن ہم باب تفعیل کے بارے میں پڑھ رہے ہیں تو ہم اس کو باب تفعیل پر ہی ڈالیں گے۔ تو جب یہ باب تفعیل پر آئے گا تو مجھے بتائیے اس کا ماضی اور مضارع کیا بنے گا؟ کیا بنے گا اس کا ماضی اور مضارع؟ اگر میں کہوں کہ اس نون زا لام کو باب افعال پر ڈال کر دکھاؤ تو آپ اس کا بنائیں گے انزل ینزل، ایسے بنائیں گے نا، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ اس کو باب تفعیل پر ڈالو تو اب آپ کیا بنائیں گے؟ سمپل ہے، فعل یفعل کے وزن پر، تو یہ آپ کا بنے گا ایسے، نزل ینزل، اور اس کا مصدر بنے گا تفعیلاً کے وزن پر، یعنی تنزیلاً، تنزیلاً، ٹھیک؟ اچھا، نزل ینزل تنزیلاً، اس کا معنی ہوتا ہے نازل کرنا۔ اب آپ کو یہ خصوصیت جو ہے سمجھ میں آ جائے گی، جو میں نے ابھی بتایا نا کہ عموماً کسی کام کو درجہ بدرجہ اور تسلسل سے کرنے یا کثرت سے کرنے کا مفہوم ہوتا ہے، یہ انشاءاللہ اب آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ اس باب تفعیل سے جب کوئی آپ کا مادہ آئے گا تو اس میں تسلسل ہوگا، اس میں کیا ہوگا؟ اس میں تسلسل ہوگا، یعنی کنٹینیوٹی ہوگی۔ بات کلیئر ہوگی؟ چلے بھائی، تو ہمارا بن گیا باب تفعیل پر ڈال کر اس کو نزل ینزل تنزیلاً۔ اچھا، معنی بھی ساتھ میں لکھ دیتا ہوں، نزل کا معنی ہے اس نے اتارا، ینزل وہ اتارے گا یا اتارتا ہے، ٹھیک؟ تو اس کا یہ معنی ہے۔ لیکن اگر میں آپ سے کہوں کہ بھائی اس نزل کو آپ نون زا لام کو باب افعال پر ڈالو، چلے بھائی باب افعال پر بھی ہم ڈال دیتے ہیں، ہم لکھیں گے نون زا لام۔ بات کو سمجھنا، یہ باب افعال سے آیا، تو باب افعال سے آنے سے یہ آپ کا بنے گا انزل ینزل انزالاً، ایسے انزالاً، ٹھیک؟ تو انزل کا معنی ہے اس نے اتارا، وہ اتارے گا۔ دیکھیں بھائی معنی ہمیں سیم ملا، سوال تو پیدا ہو سکتا ہے نا بھائی کہ قرآن کے اندر نزلہ بھی آیا ہے، قرآن کے اندر انزلہ بھی آیا ہے، اور دونوں کا معنی ایک جیسا ہے، تو کیوں نہ ہم کسی ایک کو ہی استعمال کریں؟ لیکن نہیں، کیونکہ اس باب کی خصوصیت الگ ہے۔ اب آپ نے یہ بات جان لی کہ جب بھی کوئی مادہ آپ کا باب تفعیل سے آئے گا تو اس میں تسلسل ہوگا، اس میں کیا ہوگا؟ اس میں کنٹینیوٹی ہوگی، اور جب کوئی مادہ آپ کا باب افعال سے آئے گا تو وہ کسی کام کو ایک مرتبہ کرنے کا مفہوم دے گا۔ تو اس کی مثال میں آپ کو قرآن سے دے دیتا ہوں تو انشاءاللہ آپ کو پوری بات سمجھ میں آ جائے گی۔ تو آپ سورۃ آل عمران کھول کر دیکھیں گے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 3 کے اندر آپ کو یہ مثال ملتی ہے، ٹھیک؟ وہاں پر آپ کو ملتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل۔ تو آپ کو شروع میں نزلہ ملتا ہے اور تورات اور انجیل سے پہلے انزلہ ملتا ہے۔ نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل۔ تو دونوں صیغے اس کے اندر ملتے ہیں۔ میں یہ مثال آپ کو دکھا دیتا ہوں تو انشاءاللہ یہ بات آپ کو سمجھ میں آ جائے گی کہ یہ خصوصیات کتنی ضروری ہیں، ٹھیک؟ یہ دیکھیں کیا ہے، نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل۔ تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں نزل یہ کون سا ہے بھائی؟ یہ باب تفعیل، اور انزل یہ باب
इफ़आल। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर नज़्ज़ला और अंज़ला दोनों आए हैं और दोनों का माना एक ही जैसा है। नज़्ज़ला अलैकल किताब बिलहक़्क़ि मुसद्दिक़्क़न लिमा बैन यदैहि व अंज़ला तौरात वल इंजील, उसने नाजिल फरमाई है आप पर ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये किताब, अल किताब, ये किताब बिलहक़्क़, किसके साथ? हक़ के साथ। ठीक। व अंज़ला तौरात वल इंजील, और उसने नाजिल फरमाई तौरात और इंजील। देखिए माना हमें सेम मिला। नज़्ज़ला अलैकल किताब, उसने नाजिल फरमाई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह किताब हक़ के साथ, व अंज़ला तौरात वल इंजील, और नाजिल फरमाई तौरात और इंजील। देखिए तौरात और इंजील दोनों किताबें हैं और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर जो नाजिल हुई वो भी किताब है, दोनों किताबें हैं, यानी 3 किताबें यहाँ पर जमा हो गई, तौरात और इंजील और कुरान मजीद, तो तीनों किताबें हैं। तो किताबों के साथ आप नज़्ज़ला लगा सकते हैं ना, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन यहाँ पर कुरान के साथ नज़्ज़ला लगाया गया और यहाँ पर अंज़ला तौरात और इंजील के साथ लगाया गया। इसका क्या मतलब है, इसको आपने समझना है। मैं एक रिवायत आपके सामने पेश करता हूँ तो इंशाल्लाह बात क्लियर हो जाएगी। इमाम बैहक़ी रहमहुल्लाह, ये साहिब सुनन कुबरा है, इनका जो पूरा नाम है वो है इमाम अबू बकर अहमद बिन हुसैन बिन अली बिन अब्दुल्लाह बिन मूसा नेशाबूरी अल बैहक़ी रहमहुल्लाह। ये जो है ये रहमहुल्लाह हसन बसरी रहमहुल्लाह जो तफसीर व हदीस के इमाम माने जाते हैं, और हसन बसरी जो है रहमहुल्लाह ये ताबई बुज़ुर्ग हैं। रिवायत में आता है इनको गालिबन 130 सहाबा किराम से जो है मुलाकात का शरफ़ हासिल है। बहरहाल इनका पक्का इरशाद ये नकल करते हैं कि अल्लाह ताला ने 104 किताबें नाजिल फरमाई। कितनी किताबें? 104 किताबें नाजिल फरमाई, और उन सब के उलूम जो है 4 किताबों यानी तौरेत, इंजील, ज़बूर और फुरक़ान में जो है जमा फरमा दिए। फिर मज़कूरा 3 किताबों के उलूम जो है कुरान पाक में महफूज कर दिए। बात क्लियर होगी? तो नज़्ज़ला यहाँ पर कुरान के साथ आया है। अब आसमानी किताब के नुज़ूल की 2 सूरतें हैं, इसको याद रखिएगा। पहली सूरत यह है कि पूरी किताब एक बार उतार दी जाए ताकि तमाम अहकाम पर जो है अमल दरामद एक साथ शुरू हो जाए। दूसरी सूरत यह कि थोड़ा थोड़ा हस्ब ज़रूरत नाजिल हो, और आखिरी कलाम इलाही के सिवा जो तमाम कुतुब समाविया है, यानी तौरात है, ज़बूर है, इंजील है और सहीफ़े जो हैं यानी सहीफ़े इब्राहीम, ये सारे जो है एक बार में ही नाजिल हुए। लेकिन कुरान जो है ये ऐसी किताब है जो बतदरीज तसलसल के साथ नाजिल हुई नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर, और इसकी कुछ खासियत भी थी, कुछ वजह भी थी, ताकि हिफ्ज़ करना आसान हो, इसके तफसीर को समझना आसान हो, अहकाम को समझना आसान हो, और जिब्रील अमीन जो अपनी जो है नूरानियत लेकर आए उसका भी शरफ़ हासिल हो। तो ये कुछ इसकी खुसूसियात थी। लेकिन यहाँ पर अब आपने देखा कि नज़्ज़ला यहाँ पर कुरान के साथ क्यों आया, क्योंकि कुरान जो है वो एक बार ही नाजिल नहीं हुआ पूरा, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर वो एक बार ही नाजिल नहीं हुआ, बल्कि वो तसलसल, उसमें कंटिन्यूटी थी। कुरान थोड़ा थोड़ा करके नाजिल हुआ, लेकिन तौरात और इंजील जो है ये एक बार में ही नाजिल हुए। इसीलिए यहाँ पर अंज़ला आया। बात अब समझ में आ गई ना, क्योंकि यहाँ पर जब आपका मादा जो है बाब इफ़आल से आएगा तो उसमें वो एक बार का ही मफ़हूम आपको देगा, लेकिन जब आपका मादा बाब तफ़ईल से आएगा तो वो आपको कंटिन्यूटी यानी वो आपको तसलसल का माना देगा। तो यहाँ पर नज़्ज़ला कुरान के लिए इसलिए आया क्योंकि कुरान जो है कंटिन्यूसली आता रहा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर। तो इसलिए कहा जा रहा है नज़्ज़ला अलैकल किताब बिलहक़्क़ि मुसद्दिक़्क़न लिमा बैन यदैहि व अंज़ला तौरात वल इंजील। बात यहाँ तक क्लियर होगी। तो इस बात को अब आपने समझ लेना है। अगर ये खुसूसियत आपको समझ में आ गई तो इंशाल्लाह कोई मुश्किल नहीं है इस चीज़ को समझना। उसने नाजिल फरमाई है आप पर ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये किताब हक़ के साथ, और उसने तौरात और इंजील नाजिल फरमाई। अंज़ला नज़्ज़ला दोनों का माना एक है, लेकिन खासियत अगर आपके जहन में अब रह गई होगी तो इंशाल्लाह अब आप आसान तरीके से जो है इसके अंदर फ़र्क कर पाएंगे। कोई मुश्किल नहीं है इंशाल्लाह। ठीक है भाई, तो इसको इंशाल्लाह अब आपने देख लेना है। इसी तरीके से मैं आपको एक और मिसाल दे देता हूँ। सूरह बकरा के अंदर है, ये सूरह नंबर 2 है, आयत नंबर 23, मशहूर आयत है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़अतू बिसूरतिम मिन मिस्लिही वदऊ शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाह इन कुंतुम सादिक़ीन। वहाँ पर क्या है? फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना है वहां पर। चलिए भाई इसको देख लीजिए। नज़्ज़लना भी हमारा कौन सा सेगा आता है भाई? ये हमारा जमा का आता है।
نزل نزلا نزلوا نزلت نزلتا نزلنا نزلت نزلتما نزلتم نزلتی نزلتما نزلتن نزلت نزلنا. تو نزلنا قرآن کے اندر ہے. وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ. ٹھیک، یہ دیکھیں، یہ ہے ہمارے پاس آیہ کریمہ، غور سے دیکھیے. وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُم صَادِقِينَ. اور اگر تم واقعتاً شک میں ہو اس کلام کے بارے میں جو ہم نے اتارا اپنے بندے پر. دیکھیے یہاں پر پھر سے کون سا صیغہ آیا؟ نزلنا کا. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر انزلنا کیوں نہیں استعمال کیا؟ کیونکہ قرآن کے لیے آیا ہے، تو نزلنا یعنی یہاں پر کنٹینیوٹی ہے. وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا، اور اگر تم واقعتاً شک میں ہو اس کلام کے بارے میں، مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، جو ہم نے اتارا، جو ہم نے نازل کیا اپنے بندے پر. ٹھیک، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، یعنی جو ہم نے نازل کیا. ٹھیک، تو لے آؤ ایک ہی صورت، لے آؤ فَأْتُوا بِسُورَةٍ، تو لاؤ ایک صورت اس جیسی. وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، اور بلا لو اپنے سارے مددگاروں کو اللہ کے سوا، مِن دون اللہ، اللہ کے سوا، اِن كُنتُم صَادِقِينَ، اگر تم سچے ہو. تو یہاں پر نزلنا آیا، قرآن کے لیے آیا، تو یہاں پر کیا ہے بھائی، کون سا صیغہ ہے؟ باب تفعیل والا ہے، نزلنا. بات کلیئر ہوگی؟ تو اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں. اسی طریقے سے ہمارا آتا ہے پھر مضارع کا. مضارع کا آتا ہے ہمارا نزل ينزل. ينزل بھی آپ کو قرآن کے اندر ملتا ہے، یہ آپ کو سورہ انفال کے اندر ملے گا، آیت نمبر 11 کے اندر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اذ یغشیکم النعاس امنة منه وینزل علیکم من السماء ماء. تو اس آیہ کریمہ کو دیکھ لیجئے، انشاءاللہ بات کلیئر ہو جائے گی. یہ ہمارا مضارع کا صیغہ ہے. یہ دیکھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اذ یغشیکم النعاس امنة منه وینزل، ينزل آ گیا، نزل ينزل، وینزل علیکم من السماء ماء لیطہرکم به ویذہب عنکم رجز الشیطان ولیربط علی قلوبکم ویثبت به الاقدام. تو اب آپ دیکھ لیجئے یہاں پر ينزل آ گیا، نزل ينزل باب تفعیل سے ہے. اور باب تفعیل کی خصوصیت کیا بتائی میں نے؟ کہ اس میں تسلسل ہوتا ہے، کنٹینیوٹی ہوتی ہے. یاد کرو جب کہ اللہ تمہاری تسکین کے لیے تم پر نیند طاری کر رہا تھا. اذ یغشیکم النعاس امنة منہ، یاد کرو جب اللہ تعالیٰ جو ہے تمہاری تسکین کے لیے تم پر نیند طاری کر رہا تھا. اور اس کے بعد وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ، اور تم پر آسمان سے، وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور آسمان سے تمہارے لیے کیا کر رہا تھا؟ پانی برسا رہا تھا. اب دیکھیے یہاں پر ترجمہ ہوا پانی برسا رہا تھا، کیونکہ پانی جب برستا ہے نا، اس میں کنٹینیوٹی ہوتی ہے، اس میں تسلسل ہوتا ہے. اسی وجہ سے یہاں پر ينزل والا صیغہ باب تفعیل والا آیا. ٹھیک، ورنہ کیا آتا؟ انزل ينزل، ينزل بھی آ سکتا تھا، معنی سیم تھا، لیکن ينزل کیوں آیا؟ کیونکہ پانی جو ہے وہ تسلسل کے ساتھ مسلسل برستا ہے، اس وجہ سے یہاں پر ينزل کا صیغہ آ گیا. وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ. ٹھیک، پانی برسا رہا تھا تاکہ اس سے تمہیں پاک کرے. لِيُطَهِّرَكُم بِهِ، تاکہ اس سے تمہیں کیا کرے؟ پاک کرے. وَيُذْهِبَ عَنكُم رِجْزَ الشَّيْطَانِ، اور تاکہ دور کرے تم سے شیطان کی ڈالی ہوئی نجاست کو. وَيُذْهِبَ، اور دور کرے، عنکم تم سے، رجز الشیطان، رجز ہم کہتے ہیں ناپاکی کو، نجاست کو. ٹھیک، ناپاکی کو، رجز الشیطان یعنی شیطان کی ڈالی ہوئی نجاست کو کیا کرے؟ پاک کرے. وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، اور تاکہ تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے. وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامِ، اور اس سے تمہیں تمہارے پاؤں جو ہے جما دے، یعنی ثابت قدم رکھے. وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامِ، تاکہ تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے اور اس سے تمہارے پاؤں کو جما دے، یعنی کیا کرے؟ ثابت قدم رکھے. بات یہاں تک کلیئر ہوگی؟ تو خصوصیت اب آپ نے سمجھ لی اس آیہ کریمہ سے. انشاءاللہ اب آپ کو پوری باتیں جو ہیں انشاءاللہ سمجھ میں آنے لگیں گی. اب ہم انشاءاللہ یہاں پر ایک اور مادہ لیتے ہیں تو انشاءاللہ بات اب سمجھ میں آ جائے گی. چلیے بھائی اس کو مٹا دیتے ہیں. ہم ایک اور مادہ یہاں پر لیتے ہیں. جیسے ہمارے پاس ایک مادہ ہے، عین لام میم. ٹھیک، اس کو ہم مجرد کے اندر لاتے تھے علم یعلم، علم یعلم.
ٹھیک، سمیع یسمعو کے پیٹرن پہ ہم اس کو لاتے تھے، لیکن اب ہم اس کو یہاں پر جو ہے باب تفعیل سے لائیں گے، تو یہ آپ کا بنے گا فعل یفعل کے پیٹرن پہ کیا بنے گا؟ علم یعلم، ایسے علم یعلم، اور اس کا مصدر بنے گا پھر تعلیماً، علم یعلم تعلیماً، اس کا معنی ہوتا ہے سکھانا۔ کیا معنی ہوتا ہے؟ سکھانا، یعنی ٹو ٹیچ، کسی کو سکھانا۔ بات یہاں تک کلیئر ہوگی؟ کسی کو سکھانا۔ ایک ہوتا ہے اعلم، اعلم اگر ہم اس کو لگائیں گے باب افعال سے، اعلم یعلم، اعلم یعلم، اعلم یعلم بنے گا، لیکن ہم نے اس کو باب تفعیل سے لایا تو یہ بن گیا علم یعلم۔ اور سورہ بقرہ جب آپ کھول کر دیکھیں گے، سورہ نمبر 2 ہے، آیت نمبر 31، وہاں پر آپ کو ملے گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقین۔ تو شروع میں ہے وعلم آدم، وعلم اور سکھائے آدم، آدم علیہ السلام کو نام۔ چلے بھائی دیکھیں یہاں پر اس مثال کو، ہم علامہ کی مثال کو دیکھ رہے ہیں، غور سے دیکھیے، یہ دیکھیں وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقین۔ اور اللہ نے سکھا دیے آدم علیہ السلام کو تمام کے تمام نام، پھر ان تمام اشیاء کو پیش کیا فرشتوں کے سامنے اور فرمایا کہ بتاؤ مجھے ان چیزوں کے نام اگر تم سچے ہو۔ وعلم آدم الاسماء كلها، اور اللہ نے سکھا دیا آدم علیہ السلام کو تمام کے تمام نام، ثم پھر عرضهم على الملائکہ، پھر ان تمام اشیاء کو پیش کیا فرشتوں کے سامنے، فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین، اور فرمایا کہ بتاؤ مجھے ان چیزوں کے نام اگر تم سچے ہو۔ بات کلیئر ہوگی؟ تو علامہ کا معنی یہاں پر کیا آ گیا؟ سکھانے کے معنی میں آ گیا۔ اسی طریقے سے مشہور اگزامپل ہمارے پاس ہے سورہ رحمان کی آیت نمبر 2، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم علم القرآن، علم القرآن ہے نا، مشہور اگزامپل ہے، ہم یہاں پہ لکھیں گے علم القرآن، ٹھیک، علم القرآن۔ چلے بھائی اس مثال کو دیکھ لیجئے، ہمارے پاس ہے، یہ دیکھیں علم القرآن، تو اس میں بھی علامہ آ گیا، علم یعلم تعلیما، فعل کے وزن پر ہے علامہ، اور یہ آپ کا باب تفعیل سے آتا ہے۔ علم القرآن، قرآن سکھایا، علم القرآن، علامہ سکھایا اللہ نے قرآن۔ اب یہ آپ کو کیسے پتا چلا کس نے سکھایا؟ کیونکہ اگر ہم اس کا انالیسس کریں گے تو یہ آپ کا علامہ جو ہے، یہ آپ کا دیکھیں، یہ آپ کا فعل ہے اور اسی کے اندر آپ کا پوشیدہ فاعل ہے، اور القرآن جو ہے یہ آپ کا مفعول ہو گیا، ٹھیک۔ فعل، فاعل اور مفعول مل کر آپ کا کیا بنتا ہے؟ جملہ فعلیہ بنتا ہے، ٹھیک۔ لیکن میں اس کو جملہ فعلیہ بنا کر یہاں پر میں اس کو خبر بنا سکتا ہوں، اور خبر کے لیے پیچھے ہونا مبتدا ضروری ہے، پیچھے مبتدا ہونا چاہیے نا، اور پیچھے مبتدا کیا ہے بھائی؟ آپ نے سورہ یاد کیا ہے، پیچھے ہمارا مبتدا ہے الرحمن، کیا ہے؟ الرحمن۔ تو یہاں پر الرحمن جو ہے یہ آپ کا مبتدا ہو گیا، مبتدا اپنی اس پوری خبر سے مل کر آپ کا جملہ اسمیہ بن گیا۔ تو پہلے یہ جملہ فعلیہ تھا علم القرآن، پھر الرحمن مبتدا بنا کر اس کو خبر بنا دیا، تو یہ آپ کا پورا جملہ اسمیہ بن گیا، ٹھیک۔ یعنی رحمان نے قرآن سکھایا، رحمان نے قرآن سکھایا۔ اور یہ جو رحمان ہے اس کی تفسیر میں جب آپ پڑھیں گے، رحمان جو ہے اللہ تعالیٰ کا خاص نام ہے، اس کا جو مادہ ہے وہ ہے را حا میم، ٹھیک، اور یہ فعلان کے وزن پر ہے، فعلان، رحمان، فعلان، اور اس وزن پر جو الفاظ آتے ہیں ان کے مفہوم میں بہت زیادہ مبالغہ پایا جاتا ہے، یہ ہم انشاءاللہ آگے پڑھیں گے۔ جیسے قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ السلام کے لیے 2 مرتبہ سورۃ الاعراف آیت نمبر 150 اور سورہ طٰہٰ آیت نمبر 86 کے اندر غضبان کا لفظ آیا ہے، یعنی غصے سے بہت زیادہ بھرا ہوا۔ اسی طریقے سے جو ہے انا عطشان، اس کا مطلب ہے کہ میں پیاس سے مرا جا رہا ہوں، اور اسی طریقے سے انا جوعان، میں بھوک سے میری جان نکلی جا رہی ہے۔ لہذا لغوی اعتبار سے رحمان کے مفہوم میں ایک طوفانی شان پائی جاتی ہے، ٹھیک۔ تو لفظ طوفان بھی دیکھیں، یہ بھی فعلان کے وزن پر ہے، ٹھیک۔ تو اس لیے جو ہے اس لفظ کے مفہوم میں بھی جو ہے
مبالغہ پایا جاتا ہے. انشاءاللہ یہ ہم آگے پڑھیں گے جب اس وزن کو ہم دیکھیں گے. بہرحال رحمان نے کیا سکھایا؟ قرآن سکھایا. بات یہاں تک کلیئر ہوگی. اسی طریقے سے پھر ہمارا آتا ہے یعلم. یعلم بھی آپ کو قرآن کے اندر ملتا ہے. پھر آپ اس کے ساتھ ضمیر بھی لگا سکتے، جیسے یعلمکم قرآن کے اندر ہے نا. سورہ بقرہ کھول کر دیکھیں گے آیت نمبر 151، وہاں پر آپ کو ملے گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ. چلے بھائی اس آیہ کریمہ کو دیکھ لیجئے، انشاءاللہ بات کلیئر ہو جائے گی. یہ دیکھیں، غور سے دیکھیے گا. ہم یہاں پر یعلم کو دیکھ رہے ہیں تو دھیان سے دیکھیے گا. کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم وَيُعَلِّمُكُمْ. یہ دیکھیں وَيُعَلِّمُ، اصل میں يُعَلِّمُ یہاں تک ہے، پھر اس کے ساتھ یہ کم ضمیر آ گئی ہے. ٹھیک، وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ. جیسا کہ ہم نے بھیج دیا تمہارے درمیان ایک رسول خود تم میں سے. کما ارسلنا، جیسا کہ ہم نے بھیجا، فیکم رسولا منکم، جیسا کہ ہم نے بھیج دیا تمہارے درمیان ایک رسول خود تم میں سے. یتلو علیکم، وہ تلاوت کرتا ہے تم پر، آیاتنا ہماری آیات، ویزکیکم اور تمہیں پاک کرتا ہے، تمہارا تزکیہ کرتا ہے، ویعلمکم الکتاب. علم یعلم سکھانے کے معنی ہے نا، اور اس کا کیا معنی آئے گا اب؟ ویعلمکم الکتاب اور تمہیں تعلیم دیتا ہے، تمہیں سکھا دیتا ہے. کیا؟ الکتاب، کتاب، والحکمہ اور حکمت، تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، سکھاتا ہے. وَيُعَلِّمُكُمْ اور تمہیں تعلیم دیتا ہے، تمہیں سکھاتا ہے، مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ان چیزوں کا، تمہیں تعلیم ان چیزوں کی دیتا ہے جو تمہیں معلوم نہیں تھے. بات یہاں تک کلیئر ہوگی. تو اب آپ نے یہاں پر دیکھا یہ مضارع کا صیغہ بھی آ گیا، اس کو بھی آپ نے دیکھ لیا. اسی طریقے سے جو ہے ایک اور ہم انشاءاللہ مادہ لے لیتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ اس کلاس کو اینڈ کر دیتے ہیں، اور میں آپ کو انشاءاللہ اب جو ہے پھر لاسٹ پہ ہوم ٹاسک بھی دوں گا، اس کو انشاءاللہ آپ نے کرنا ہے. چلے میں اس کو مٹا دیتا ہوں. ایک اور مادہ ہے ہا دال ثا. بتاؤ بھائی کیا بنے گا؟ ہا دال ثال، ہا دال ثا، اس پر کیا بنے گا؟ فعل یفعل کے وزن پہ یہ بنے گا آپ کا، دھیان رکھیے گا، یہ بنے گا حدث یحدث تحدیثاً. تحدیثاً اور تحدیثاً اس کا جو معنی ہے حدث یحدث، اس کا معنی ہے بیان کرنا، بیان کرنا. اور مشہور اگزامپل آپ دیکھیں گے سورہ زلزال کے اندر آیت نمبر 4 کے اندر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یومئذ تحدث اخبارها. یہ بڑی ہی زبردست آیت ہے. یومئذ تحدث اخبارها، اس دن یہ اپنی خبریں کہہ سنائے گی. یومئذ اس دن یہ تحدث اخبارها اپنی خبریں کہہ سنائے گی. یا اس کا ایک اور ترجمہ آپ کر سکتے ہیں، اس روز وہ اپنے حالات بیان کر دے گی. یا آپ ایک اور ترجمہ کر سکتے ہیں، اس روز سب اپنی اچھی بری خبریں بیان کرنے لگے گی. ٹھیک ہے بھائی، چلیے یہ مثال ہمارے پاس ہے، دیکھ لیجئے. یہ دیکھیں تحدث یہاں پر آ گیا کیونکہ قیامت کا ذکر ہے، کیونکہ یہ بات قیامت میں ہونے والی ہے، فیوچر میں ہونے والی ہے، اس وجہ سے یہاں پر مضارع کا صیغہ آ گیا تحدث، اور ہے بھی مؤنث کا صیغہ. کیوں؟ کیونکہ زمین کے لیے ہے. کیونکہ یہاں پر جو ہے نا یومئذ تحدث اخبارها، کون اپنے احوال بیان کرے گی؟ زمین کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. اس دن یہ اپنی خبریں سنائے گی، زمین. ٹھیک ہے جی. تو یہاں پر حدث نہیں ہے بلکہ یحدث، تحدث مؤنث کا صیغہ آ گیا. اگر آپ دیکھیں گے اس کی تفسیر میں ترمذی شریف وغیرہ میں جو ہے اس کی تفسیر میں حدیث مرفوع آئی ہے کہ جس شخص نے روئے زمین پر جیسا عمل کیا ہوگا، جیسا بھی عمل کیا ہوگا، اچھا کیا ہوگا، برا کیا ہوگا، بھلا کیا ہوگا، برا کیا ہوگا، ٹھیک ہے، زمین سب کہہ ڈالے گی. ٹھیک ہے نا، یعنی بطور شہادت یہ اللہ کے پاس ہوگی کہ فلاں شخص نے جو ہے میرے اوپر ایسا ایسا گناہ کیا. یہ مرفوع حدیث ثابت ہے. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں گناہوں سے پاک رکھے، محفوظ رکھے، اور ہمیں زیادہ سے زیادہ جو ہے ثواب کمانے کی جو ہے توفیق عطا فرمائے. تو اب آپ نے دیکھ لیا یہاں پر یہ حدث
تو حدیث آ گیا، تو اس مثال کو بھی انشاءاللہ آپ دیکھ لیجئے گا۔ چلے بھائی، اسی کے ساتھ ہم کیا کرتے ہیں، ہوم ٹاسک لے لیتے ہیں، کیونکہ کلاس آلریڈی لمبی ہو چکی ہے۔ انشاءاللہ کل مزید ہم انشاءاللہ افعال لیں گے، کیونکہ ابھی ہم نے تو یہ صحیح افعال لیے ہیں، اب ہم غیر صحیح افعال کا استعمال بھی باب تفعیل سے کریں گے، جس طریقے سے باب افعال میں کیا، اور دیکھیں گے کون سے تغیرات ہوتے ہیں، تو انشاءاللہ آپ اس کو بنا لیجئے گا۔ چلیں میں آپ کو مادہ دے دیتا ہوں، ان مادوں کو کیجئے گا۔ سب سے پہلے کاف ذال با، دوسرا مادہ میں آپ کو دے دیتا ہوں صاد دال قوف، 3 یا 4 ٹھیک ہے، 4 مادے میں آپ کو دے دیتا ہوں ذال کاف را، اور چوتھا مادہ جو ہے وہ ہے قوف دال میم، قوف دال میم۔ ٹھیک ہے بھائی، آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے اس کو باب تفعیل سے لانا ہے، ان چاروں کو باب تفعیل سے لانا ہے، اور پوری گردان کرنی ہے۔ کیسے؟ جیسے کذب یکذب تکذیبا، صدق یصدق تصدیقا، اور یہ 2 آپ خود کیجئے گا کیونکہ 2 میں نے بتا دیے۔ پھر پوری گردان، کذب کذبا کذبو کذبت کذبتا کذبنا، پھر قرآن کے اندر اگر آپ کو کہیں پر ملے گا تو انشاءاللہ دیکھ لیجئے گا، پریکٹس ہو جائے گی۔ صدق صدق صدقا صدقو صدقت، یصدق یصدقو، پھر یصدقون قرآن کے اندر کہیں ملے گا آپ کو، صدقہ قرآن کے اندر کہیں ملے گا تو دیکھ لیجئے گا، تو انشاءاللہ اس سے آپ کو پریکٹس ہو جائے گی۔ یہ آپ کے لیے ہوم ٹاسک ہے۔ تو مجھے امید ہے آپ کو آج کی یہ کلاس سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اگر آپ کو اس کلاس سے ذرا بھی فائدہ ہوا ہے تو ضرور اس کلاس کو جو ہے اپنے دینی بھائیوں اور بہنوں میں لازماً شیئر کر دیجیے گا۔ ملتا ہوں انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے آپ خوش رہیں، سلامت رہیں، امن و حفاظت میں رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جان جان سے بھی پیارا ہے، جان جان سے بھی پیارا ہے، رہنما مصطفیٰ ہمارا ہے۔